अस्सलाम वालेकुम। आइए व्यूवर्स, आज बात करते हैं एक बार फिर से दो जवारिशात के बारे में, जवारिश कमुनी और जवारिश बिस्वासा। इनफैक्ट एक रिक्वेस्ट थी कि कई लोगों ने कहा था कि जवारिश कमुनी और जवारिश बिस्वासा को भी उसी तरह से कंपेयर और एनालाइज किया जाए जिस तरह से हमने पिछले दिनों जवारिश बिस्वासा और जवारिश जालिनोस को किया था। वो भी एक बहुत ज़रूरी कंपैरिजन था। लेकिन जब ये सवाल आया तो हमारे जहन में आया कि हाँ, ये भी एक ज़रूरी कंपैरिजन है और करना चाहिए। हालांकि एक नज़र में जब देखते हैं हम तो ऐसा लगता है कि दोनों ही जवारिश एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल हुई हैं, तो फिर दो जवारिश बनाने का क्या फ़ायदा, क्या ज़रूरत। जब दोनों ही को एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दोनों ही को बदहज़मी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गैस के इस्तेमाल किया जाता है, पेट फूलने के इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर दो क्यों? सवाल वाजिब है अपनी जगह। लेकिन देखिए, आइए हम इसको एनालाइज करेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे और समझेंगे और झांकेंगे हकीम साहब के जहन में जहाँ पर कि ये तरतीब दी गई थी, और इसको फिर समझेंगे। इसको देखिए, तो मैं क़राबादीन लेकर बैठा हूँ। तो हम बात करते हैं पहले जवारिश कमुनी के नुस्खे की, क्योंकि जवारिश बिस्वासा का नुस्खा हम पहले बता चुके हैं, तो उसको दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जवारिश कमुनी का नुस्खा: बरक़-सुदाब, बूरा अरमनी, ज़ंजीबील, ज़ीरा सफ़ेद, फ़िलफ़िल स्याह, फ़िलफ़िल सफ़ेद और ज़ीरा स्याह सिरके में मुदब्बर करना। अब हम बात करते हैं, चूँकि यहाँ बरक़-सुदाब से ही शुरू हुआ है तो चलिए हम बरक़-सुदाब से ही शुरू करते हैं। जवारिश कमुनी की तरतीब में बरक़-सुदाब का एक बहुत अहम रोल है। हालांकि इसका जुज़ आज़म ज़ीरा है, लेकिन बरक़-सुदाब का बहुत बड़ा रोल है। ये एक तरह का गाइड है, कैरियर है एक तरह से। बरक़-सुदाब को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि बरक़-सुदाब मुक़व्वी दिमाग है, मुक़व्वी मैदा है और मुक़व्वी बसर है और कासिर रिहा है और रुतूबात को खुश्क करता है। तो इस तरह से ये एक ऐसी चीज़ है जो मैदे को तक़वियत देने के साथ साथ मैदे में होने वाली गैस को भी दूर करता है और मैदे की रतूबत को भी खुश्क करता है। और इसके अलावा मेरी बात को समझते चलिए, मेरे साथ बने रहिए और मेरे एक एक लफ्ज़ को फॉलो करिए, तो ये जो मैं अभी कह रहा हूँ आगे जा कर के इसका एक बहुत बड़ा मानी निकलेगा, बहुत बड़ा मतलब निकलेगा। तो सुदाब की ख़ास बात ये भी है कि अगर किसी की आँखों से बलगम का पानी आता हो, ठंडी का पानी आता हो, तो बरक़-सुदाब को 3 ग्राम पाउडर फाँक लिया जाए पानी के साथ, तो वो भी खुश्क हो जाता है, ठीक हो जाता है। नज़ले का पानी भी रुक जाता है, आँखें ठीक हो जाती हैं। इसी तरह से अगर कानों में तनीन व दवी अगर हो, टिनिटस वगैरह हो, ऐसी जो सर्दी की वजह से, बलगमी रतूबत की वजह से हो, तब भी इसको ताज़ा को निचोड़ कर डाला जाए तो भी फ़ायदा देता है और इसका पाउडर खाया तब भी फ़ायदा देता है, और किसी दूसरी माजिन या जवारिशात के साथ खाया जाए तब भी फ़ायदा देता है। तो इस तरह से ये हमने बरक़-सुदाब को यहाँ पे लिया है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं बूरा अरमनी की। बूरा अरमनी यहाँ पर इस पर्पज़ से इस्तेमाल की गई है कि जो मैदे के अंदर बलगम गलीज़ है उसको ये जाकर के डिसॉल्व कर देती है, पिघला देती है, घोल देती है, फैला देती है, ताकि दूसरी दवाएं उस बलगम को जज्ब कर सकें, सोख सकें, सुखा सकें। अगर उस बलगम को, गाढ़े गाढ़े बलगम को फैलाया नहीं जाएगा तो फिर वो जो रतूबत उनके ऊपर थोड़ी बहुत है, दूसरी दवाएं उसको तो सोख लेंगी, लेकिन बाकी जो अर्जी मादा है उस बलगम के अंदर वो सुद्दा बन जाएगा, वो सख्त हो जाएगा, जो कि परेशानी का बायस होने का। इसलिए ये एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट था इसका। फिर तीसरे नंबर पे ज़ंजीबील। ज़ंजीबील अपने आप में एक बहुत ही अच्छी दवा है जो कि हाजिम है, मुक़व्वी मैदा है, कासिर रिहा है और रतूबात को खुश्क करती है, बलगम को छाँटती है। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, और इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन यहाँ पर ज़ंजीबील फुल फ्लेज्ड नहीं है। यहाँ पर ये ताबे है, ये मुआविन है बरक़-सुदाब और ज़ीरे की। इसलिए वो जैसा कहेंगे, वो इसको जिस तरफ लेके जाएंगे ये वहाँ पे काम करेगी। तो ऐसा होता है कि एक ही दवा के बहुत सारे फ़ैल होते हैं, बहुत सारे काम करती है, वो एक्शंस होते हैं। लेकिन जब हम एक ख़ास दवा को गाइड बना करके या एक
جس مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں، کسی خاص دوا کو لے کر کے چلتے ہیں تو وہ باقی دواؤں کو اس کے ساتھ اسی راہ پہ لے کے جاتی ہے. جیسے یہاں پہ آپ سمجھیں گے ابھی تھوڑی دیر بعد. تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پہلا جو جوارش کمونی کا نسخہ تھا اس کے اندر فلفل سیاہ تھی اور زیرہ سیاہ تھا، لیکن بعد کے نسخہ جات میں تصرف کیا گیا، چینج کیا گیا، تھوڑا سا ایڈوانسمنٹ کیا گیا کہ زیرہ سیاہ اور زیرہ سفید آدھا آدھا کر لیا گیا، فلفل سیاہ اور فلفل سفید آدھی آدھی کر لی. یہ تصرف بہت زیادہ ضروری تھا. سیلوٹ ہے، سلام ہے ان حکیم صاحب کو جنہوں نے یہ چینج کیا، اور اس سے پہلے ان حکیم صاحب کو جنہوں نے یہ ترتیب دیا. چونکہ اوور دا ٹائم جب کسی بھی چیز کو آپ استعمال کرتے ہیں تو تجربے سے، مشاہدے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں اور کیا کثر ہے اس کے اندر، کیا کمی ہے یا کوئی نقصان بھی ہے کیا. تو یہ چونکہ زیرہ سفید قبض کو دور کرتا ہے جبکہ زیرہ سیاہ قبض پیدا کرتا ہے. زیرہ سیاہ حالانکہ زیرہ سفید سے زیادہ قاصر ریحہ ہے، زیادہ گیس کو دور کرتا ہے، زیادہ ہاضم ہے، لیکن اس کی ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ قبض پیدا کرتا ہے، اسی لیے آدھا زیرہ سفید لیا گیا. تو اس طرح سے یہ دوا مدر بول مطلب ایک طرح سے ادرار کے لیے بھی ضروری تھی، ورنہ سارا کا سارا بلغم خشک ہو جائے اور وہاں پہ گرمی پیدا ہو جائے اور پیشاب کی کمی ہو جائے. سب سے پہلا اثر جب خشکی پہ ہوتی ہے تو پیشاب پہ آتا ہے، تو وہ بھی ٹھیک نہیں تھا، اس لیے زیرہ سفید کو اس مقصد سے بھی ملایا گیا. اور دوسری طرف فلفل سیاہ میں تیزی بہت ہوتی ہے، بہت اچھی ہاضم دوا ہے، بہت اچھی بلغم کو سکھاتی ہے، بلغم کو قطع کرتی ہے، ریحہ کو نکالتی ہے، بہت سارے فنکشن ہیں اس کے. لیکن چونکہ اس میں تیزی زیادہ ہے اس لیے اس کی آدھی فلفل سفید لے لی گئی. فلفل سفید کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں تیزی نہیں ہے، اور ایکشنز جو فلفل سیاہ کے ہیں وہ سارے ایکشنز اس کے بھی ہیں. لیکن ایک اور خاص وجہ سے اس کو لیا گیا، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ جوارش کمیونی میں جب چرایتا شیریں کو استعمال کیا گیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس بلغمی رطوبات میں جو معدے میں بھری ہوئی ہے تعفن پیدا ہوگا تو اس کو یہ کنٹرول کرے گا. اسی طرح سے یہاں پر فلفل سفید کو اس مقصد سے لیا گیا ہے کہ بلغمی رطوبات جب معدے میں بھرتی ہیں تو ان میں سڑان پیدا ہوتی ہے، تعفن پیدا ہوگا، اس کو یہ اس مادے کو خشک کرے گی، اس تعفن کو نہیں ہونے دے گی. یعنی کہ اس کے اندر ایک طرح کی تریاقیت ہے جو زہریلے مادے یا ایسی چیزیں جو جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں ان کو یہ ختم کرتی ہے. تو اس لیے یہ بھی استعمال کیا گیا. پھر اس کے بعد سرکہ استعمال کیا گیا اس میں. تو چونکہ جب زیرے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یا زیرے کے کوئی مرکب کو زیادہ دنوں تک استعمال کرتے ہیں تو صفرا بڑھنے لگتا ہے. چونکہ زیرہ اور زیرے کے دوسرے مرکبات جو ساتھ میں ہیں وہ بلغم کو سکھانے لگتے ہیں، کم کرنے لگتے ہیں، تو صفرا بڑھنے لگتا ہے. یہ ایک نیچرل سا اصول ہے کہ جب بلغم گھٹتا ہے تو صفرا بڑھتا ہے، صفرا گھٹتا ہے تو بلغم بڑھتا ہے. سمپل سی بات ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ جوارش کمونی زیادہ کھاتے ہیں ان کے چہرے پیلے پڑ جاتے ہیں، وہ یہی وجہ ہے. اس لیے یہاں پر ضروری تھا کہ کوئی ایسی تدبیر کی جائے جس سے کہ یہ جو سائیڈ ایفیکٹ یہ نہیں ہے. اس تدبیر کو کرنے کے لیے زیرے کو مدبر کیا گیا سرکے میں. حالانکہ سرکے کو الگ سے بھی ڈالا جا سکتا ہے لیکن وہ بھی ایک طریقہ ہے. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اس میں یہ جو سارے اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ معدے پہ کام کر رہے ہیں، معدے کی گیس کو دور کر رہے ہیں، ہاضمے کو صحیح کر رہے ہیں، رطوبت کو سکھا رہے ہیں، سب کچھ ہے. اب جیسا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جوارش کمونی معدے کی سردی کو دور کرتی ہے، قوت ہضم کو بڑھاتی ہے، ریحہ خارج کرتی ہے، قبض دور کرتی ہے اور ڈکاروں کو فائدہ کرتی ہے. تو اب یہاں پر ہم آتے ہیں اس پوائنٹ پہ جہاں سے کہ دونوں کا ڈفرینس. یہ تو تھا اس کا ایکشن، جو کام کرتی ہے، جیسے کام کرتی ہے وہ سمجھا، لیکن جو وجہ ہے اس کو الگ سے بنانے کی اس کو ہم سمجھتے ہیں جو ڈفرینس ہے. تو اور یہی بات آپ دیکھیں گے جوارش وسواسہ میں لکھی رہتی ہے کہ معدے کی سردی کو دور کرتی ہے، رطوبت کو سکھاتی ہے، غذا کو ہضم کرتی ہے اور گیس نکالتی ہے. ساری کی ساری باتیں سیم لکھی رہتی ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ جوارش کمونی اس سے الگ ہے یا دو چیزیں بنائی جائیں؟ تو آئیے سمجھتے ہیں اس بات کو. جب معدے کے اندر سردی ہو جائے، بلغم رطوبت پیدا ہو جائے اور گیس بننے لگے اور اس کا اثر معدے سے اوپر والے حصے پہ آنے لگے، یعنی ڈکار آئے جو کہ کھٹی ہو سکتی ہیں، یعنی کہ ہچکی آئے جو کہ اوپر کی طرف ہے، تو
اسی لیے ہم نے برق لیا ہے کہ جو اوپر کی طرف والے جو معاملات ہیں ان کو صحیح کرتا ہے۔ ہر دوا کا اپنا ایک آرگن پہ خاص کام ہوتا ہے، کسی دوا کا دل پہ زیادہ اثر ہوتا ہے، کسی کا لیور پہ، کسی کا دماغ پہ۔ تو اس طرح سے یہاں پر یہ جو اوپر کی طرف جو اس کا امپیکٹ ہے اس کی پرابلم کو صحیح کرنے کے لیے جوارش کمونی کے یہ انگریڈینٹس ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب معدے کے اندر سردی اور رطوبت ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے گیس وغیرہ بنتی ہے یا بدہضمی ہوتی ہے اور اس کا اثر معدے کے اوپر والے حصے پہ جب آنے لگتا ہے، اوپر کی طرف وہ امپیکٹ آتا ہے، اوپر کی طرف جب اس کا پریشر آتا ہے، وہ چیز اوپر کی طرف نکلنے چاہتی ہے، وہ جب اوپر کی طرف اثر کرتی ہے تب ہم جوارش کمونی کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، ہچکی اوپر کی طرف ہوتی ہے، فواق فوق سے بنا ہے، فوقیت یعنی برتری، اونچا اوپر۔ تو جب اوپر کی طرف آتی ہے، منہ سے پانی آنے لگے، منہ میں پانی بار بار آنے لگے، بار بار تھوک آنے لگے منہ میں سے پانی، یعنی کہ اوپر کی طرف جب اس پرابلم کا میلان ہو جائے تب ہم جوارش کمونی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب یہی ساری چیزیں معدے میں جمع ہوں اور اس کا اثر نیچے کی طرف ہو تب ہم جوارش بسواسا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ پیٹ بھی لٹکنے لگے، نیچے کی طرف بڑھنے لگے، اوپر کی طرف نہیں پھولے بلکہ نیچے کی طرف بڑھنے لگے، آنتوں میں پرابلم ہونے لگے، آنتوں میں گیس بھرنے لگے، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوارش جالینوس اور جوارش بسواسا بواسیر میں بھی کام کرتی ہے، خاص طور سے بسواسا، کیونکہ اس جوارش بسواسا کا اثر معدے سے لے کر کے، آنتوں سے لے کر کے اور اینس تک یعنی کہ لاسٹ پوائنٹ تک ہوتا ہے، اور جوارش کمونی کا معدے سے لے کر کے اوپر والے حصے پہ ہوتا ہے۔ بیچ میں میدا پرابلم معدے میں ہے، لیکن اس کا امپیکٹ جب نیچے کی طرف ہوگا تو ہم جوارش بسواسا استعمال کریں گے، اور جب انہی سب چیزوں کا امپیکٹ اوپر کی طرف ہوگا تو ہم جب جوارش کمونی استعمال کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک جو پوائنٹ ہے، ایک جو ڈفرینس ہے، ایک جو ضرورت ہے جوارش کمونی کو اور جوارش بسواسا کو بنانے کی، وہ سمجھ میں آئی ہوگی، اور اب اس کا استعمال زیادہ بہتر طریقے سے، زیادہ پراپر طریقے سے اپنے مطلب میں ہو سکے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے آگے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سمپل سا دو ہی باتیں میں شارٹ میں ہم اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، حالانکہ ہم نے اتنا ڈیٹیلنگ کی ہے، لیکن پھر بھی یہی کہیں کہ جب یہ ساری سردی اور رطوبت معدے کی اوپر کی طرف اثر کرے تو جوارش کمونی، جب اس کا اثر نیچے کی طرف ہونے لگے تو جوارش بسواسا۔ تب چاہے وہ بھوک لگانا مقصد ہو، یا رطوبت کو سکھانا مقصد ہو، یا سردی کو دور کرنا مقصد ہو، یا گیس کو دور کرنا مقصد ہو، یا یہ سب چیزیں۔ تو بس اب فائنلی میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ جیسا کہ ہم پہلے بھی بہت ساری جوارشات یا معجون وغیرہ میں بات کرتے رہے ہیں کہ جو تصرف ہوتا ہے، جو چینج ہوتا ہے، وہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہ جیسا پہلے تھا اس سے اس کو بہتر بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، اس میں ایک اپ گریڈیشن، ایک ایڈوانسمنٹ، ایک چینج ہوتے رہنا چاہیے، ایک نیا فن آتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو چیز اب سے 100 سال پہلے بنی تھی وہ اس وقت لیٹسٹ تھی، وہ اس وقت ایڈوانس تھی، لیکن آج وہ پرانی ہے، اور اسی میں چینج کر کے آج اس کو ماڈرن کیا جاتا ہے۔ یہی چیز آج کے 5 سال بعد، 20 سال، 50 سال بعد پرانی ہو جاتی ہے، پھر اس کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے اصول زندگی کا۔ تو اسی لیے ہمیں بھی اپنے جو بھی نسخہ جات ہیں ان کو تھوڑا سا اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، ان میں تصرف کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑے سے چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے لیول پہ، اپنے مطلب میں، اپنی پریکٹس میں بہت کچھ کرتا رہتا ہوں، اور الحمدللہ بہت کامیاب ہوں، اور بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ میرے اپنے لیول کے ایک اکیلے سے کرنے سے نہیں ہوتا ہے، چونکہ میرے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جو بہت دور تک جس کا اثر جائے۔ اپنے لیول پہ جتنا ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں، لیکن اور زیادہ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں فی الحال اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔